जैसे ही मैं ऑफिस से थका हारा घर पहुंचा, उसी वक्त मैंने देखा आलिया तैयार खड़ी थी। उसने नहायत तराश खराश वाला ड्रेस पहना हुआ था। उसे देखते ही मेरी सारी थकन दूर हो गई। मगर जैसे ही उसने कहा कि उसे अपने मेके जाना है और वो इसलिए तैयार हुई है, तो मेरा सारा मूड ऑफ हो गया। देखो आलिया, तुम कल चली जाना, आज मैं बहुत थका हुआ हूँ। मैंने उसे टालने की कोशिश की, मगर वो अपनी जिद पर अड़ी रही। नहीं नादर, मुझे अम्मी की बहुत याद आ रही है, प्लीज़ आप मुझे छोड़ आएं। इसकी बात सुनकर मैंने हामी भर ली। अभी हमारी शादी को 1 माह ही हुआ था और वो तकरीबन हर हफ्ते ही मेके जाया करती थी, मगर फिर भी उसका दिल नहीं भरता था। मगर मैं भी क्या करता, मुझे आलिया से शदीद मोहब्बत हो गई थी। इसकी कोई बात टालना मुश्किल हो जाया करता था। मजबूरन मैंने उसे थोड़ा इंतज़ार करने का कहा और फ्रेश होकर उसे मेके पहुंचा आया। उसने कहा था कि मैं उसे रात को लेने आऊं। मैंने जल्दी से वापसी का रास्ता लिया क्योंकि मैं बहुत थका हुआ था। आज तबीयत भी कुछ अच्छी नहीं लग रही थी, मगर ये बात मैं आलिया को ना कह पाया। मैंने जैसे ही गेट के सामने अपनी कार रोकी, तो अचानक मेरी नज़र मेरे पड़ोसी के घर की तरफ उठी। तो मुझे हैरत का शदीद झटका लगा, क्योंकि उनके टेरेस पर जो तार लटक रही थी, उसमें हूबहू वही जोड़ा लटक रहा था जो मैंने अभी अभी आलिया को पहने हुए देखा था। वही रंग, वही प्रिंट। मैं काफ़ी देर तक उसकी तरफ देख रहा था। कैसा अजीब इत्तेफाक है, मैंने दिल में सोचा। हो सकता है आलिया ने और भाभी ने साथ में मिलकर शॉपिंग की हो, एक जैसा ड्रेस लिया हो। मैं इन्हीं सोचों में गुम था और जैसे ही चौकीदार ने गेट खोला, तो मैं कार अंदर ले गया। मैंने मुलाजिम से कहा कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, मैं कुछ देर आराम करूंगा। इस दिन मैंने इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं किया। अक्सर इसी तरह के इत्तेफाकात होते रहते हैं। मैं रात को आलिया को वापस ले आया था, लेकिन मैं उसे ये बात बताना भूल गया कि यही ड्रेस साथ वाली के पास भी है। लेकिन 2 दिन बाद मेरी हैरत की इंतहा न रही जब आलिया ने मुझे कहा कि वो अपने मेके जाना चाहती है, क्योंकि आंटी की तबीयत ठीक नहीं है। उस वक्त वो फिरोजी रंग के बेहद खूबसूरत लिबास में थी। मैंने उसे सताइश की नज़र से देखा और उसी वक्त उसे मेके पहुंचा आया। लेकिन जैसे ही मैं घर पहुंचा तो दंग रह गया, क्योंकि मेरे पड़ोसी की छत पर आज भी वही सूट लटक रहा था जो आलिया पहन कर गई थी। ये कैसे हो सकता था? मुझे बहुत अजीब सा लगा, लेकिन इस बार भी मैंने उसे महज इत्तेफाक जाना और अपने काम से काम रखा। लेकिन जब तीसरी बार ऐसा हुआ, तो मेरा इंजस शक में तब्दील हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि आलिया मेके का कहकर मेरे पड़ोसी के घर जाया करती हो? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? उसे तो मैं खुद अभी अभी मेके छोड़कर आया था और इसका मेका था भी काफ़ी दूर। इतनी जल्दी ये सब भला कैसे हो सकता था? उस दिन मुझसे रहा ना गया और मारे तजस्सुस के मैं वापस अपने ससुराल की तरफ कार दौड़ाई। मैं जैसे ही वहां पहुंचा तो देखा आलिया उसी लिबास में थी और मुझे देखकर हैरान रह गई। नादिर, आप अब तक गए नहीं? उसने हैरत से पूछा। तो मैं कुछ शर्मिंदा सा हो गया और दिल ही दिल में खुद को कोसा। भला मैं भी क्या बेतुकी बातें सोचे जा रहा था। आलिया के वालदेन का घर तो हमारे घर से काफ़ी दूर था, भला वो कैसे वहां जा सकती थी? मैंने दिल ही दिल में खुद को मलामत की और घर वापस आ गया और अपने पड़ोसी खुरम के घर की तरफ गौर से देखा, जहां अब भी वही जोड़ा टंगा हुआ था। मुझे अब एक पल भी सुकून आ रहा था। इत्तेफाक 1 या 2 बार हो सकता है, बार बार नहीं। लेकिन मैं ये बात जुबान पर लाने से घबराता था। अभी मेरी शादी को दिन ही कितने हुए थे और आलिया को कितनी तकलीफ होती मेरी बात से। ये सोच करके मैं खामोश हो गया। मुझे याद आ रहा था जिस दिन मेरी शादी हुई थी और मैं आलिया को रुखसत करके घर ले आया था। उसी वक्त मेरा पड़ोसी खुरम मेरे घर मुबारकबाद देने आया था और उसने माजरत की थी कि वो शादी पर न आ सका, क्योंकि इसकी भी आज ही शादी थी। इसकी बात सुनकर मैं खुशगवार हैरत में पड़ गया। वाकई, मैंने हंसते हुए उसे गले लगाकर मुबारकबाद दी और इसने अपने साथ लाए हुए मिठाई के डब्बे में से एक लड्डू निकाल कर ज़बरदस्ती मुझे खिलाया। वो बहुत खुश लग रहा था। अपनी शादी से खैर खुश तो मैं भी बहुत था। मेरी पसंद की शादी थी आलिया से। जब मैंने उसे पहली बार देखा था, उस वक्त उसे दिल दे बैठा था। वो मेरे ऑफिस में आई थी मेरी सेक्रेटरी से मिलने। वो मेरी सेक्रेटरी मारिया की दोस्त थी और इन दोनों को शॉपिंग के बाद एक साथ लंच पर जाना था, जिसके लिए मारिया मुझसे पहले ही छुट्टी का कह चुकी थी। इत्तेफाकन उसी वक्त मुझे किसी काम से बाहर जाना था। जैसे ही मैं अपने ऑफिस से निकला तो सीधा इस पर नज़र पड़ी और फिर उसे देखा तो देखता ही रह गया। मुझे इस तरह अपनी जानब देखता पाकर वो थोड़ी जज्बज हुई और मैंने जल्दी से रुख मोड़ लिया। मैं न चाहते हुए भी वहां से निकल आया और जैसे ही मैंने मुड़ कर देखा, वो दोनों भी बातें करती हुई मेरे ही पीछे बाहर निकली थी। आलिया मारिया की किसी बात पर खिलखिला कर हंसी थी और उसके लंबे बाल हवा में लहराते हुए इसके चेहरे पर आ रहे थे, जिन्हें वो बार बार पीछे कर रही थी।
میں نے موقع دیکھ کر ماریا سے کہا کہ اگر وہ چاہیں تو میں ان کو لفٹ دے سکتا ہوں کیونکہ میں بھی وہیں جا رہا ہوں۔ میں نے جھوٹ بولا کیونکہ مجھے اس طرف نہیں جانا تھا جہاں ان کا پروگرام تھا، مگر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے ان کو کہا تھا۔ میری بات پر ماریا بہت خوش ہوئی اور عالیہ کا ہاتھ پکڑ کر کار میں بیٹھ گئی، جبکہ عالیہ کچھ سمجھتے ہوئے بیٹھی تھی۔ میرا دل جیسے ہواؤں میں اڑنے لگا تھا۔ بیک ویو مرر سے میں اسے ہی دیکھے جا رہا تھا، اور اسی دن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اپنا جیون ساتھی صرف اور صرف عالیہ کو ہی بناؤں گا۔ میں اس کی محبت میں اس قدر گرفتار ہو چکا تھا کہ مجھ سے صبر نہ ہو سکا، اور 2 دن بعد ہی میں نے ماریا سے سب کہہ دیا۔ وہ میری بات سن کر بہت خوش ہوئی۔ اس نے بتایا کہ عالیہ ایک سفید پوش گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور جاب کر کے اپنے والدین اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے اخراجات اٹھاتی تھی۔ ماریا، مجھے اس کے بیک گراؤنڈ سے کوئی سروکار نہیں، بس مجھے وہ پسند ہے۔ آپ بتائیں کہ میں کب جاؤں ان کے گھر؟ میں نے پوچھا تو اس نے جلدی ہی بتانے کا وعدہ کیا، اور اسی طرح چند دنوں بعد میں اپنی والدہ کو لے کر ان کے گھر چلا گیا، جہاں ہماری خوب آؤ بھگت ہوئی اور پہلی نشست پر ہی رشتہ منظور کر لیا گیا۔ میری خوشی کو کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ امی جان بھی تیاریوں میں مصروف ہو گئی تھی کیونکہ وہ میرے ساتھ نہیں رہتی تھی۔ ان کو اپنے گھر کے سوا کہیں مزہ نہیں آتا تھا، جبکہ میں جاب کی وجہ سے اسلام آباد میں رہتا تھا، جہاں ایک بہت بڑی کمپنی میں مجھے بہترین پوسٹ پر رکھا گیا تھا، اور یہ بنگلہ کار سب انہی کی طرف سے تھا۔ مجھے بہت اچھا پیکج دیا جاتا تھا اور بونس وغیرہ بھی ملتا تھا۔ اگر کبھی ملک سے باہر جانا پڑتا تو اور زیادہ رقم دیا کرتی تھی کمپنی۔ میں اپنی جاب اور لائف سٹائل سے بہت مطمئن تھا، اور جب سے عالیہ میری زندگی میں آئی تھی اب تو لگتا تھا کوئی کمی ہی نہیں تھی زندگی میں۔ میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا تھا۔ عالیہ بھی میرا بہت خیال رکھا کرتی تھی۔ وہ ہر لحاظ سے ایک بہترین جیون ساتھی ثابت ہوئی تھی، مگر جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا میری راتوں کی نیندیں حرام ہو گئی تھیں۔ اب تو میں عالیہ سے کوئی بات بھی نہیں کر پاتا تھا۔ جب بھی وہ میکے جانے کا کہتی مجھے شدید غصہ آ جایا کرتا تھا۔ ایک دن تو میں چلا اٹھا، سارا دن امی کے گھر جانے کے بارے میں سوچتی رہتی ہو، ایک بار بھی تمہیں میرا خیال نہیں آتا کہ میں کیا چاہتا ہوں؟ میری بات اونچی ہو گئی تھی، جسے سن کر وہ سہم گئی تھی۔ کیا ہو گیا نادر؟ مجھ سے کوئی غلطی ہوگی؟ وہ اچانک سے آنسو بہانے لگی۔ اس کے حسین چہرے پر خوف کے آثار تھے، جیسے اس نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ میرا دل اسے اس طرح دیکھ کر پگھل گیا، اور میں نے اس سے اپنے رویے کی معافی مانگی اور کچھ ہی دیر بعد اسے اس کے میکے چھوڑ آیا۔ لیکن واپسی پر پھر وہی جوڑا مجھے خرم کے گھر لٹکا ہوا دکھائی دیا۔ مجھے وحشت ہونے لگی تھی۔ میں اپنی کن پٹیوں کو دبانا شروع کیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی میرے سر پر ہتھوڑا برسا رہا ہو۔ ہر بار میں تصدیق کرنے واپس جایا کرتا، اور عالیہ اور اس کے گھر والے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا کرتے، اور میں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر وہاں سے الٹے قدموں واپس آ جاتا۔ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اب تو عالیہ بھی مجھ سے خفا رہنے لگی تھی۔ میں سارا دن چڑچڑا رہنے لگا تھا۔ آفس میں بھی لوگ میری شکایت کر رہے تھے۔ اگر یہ جاب چلی جاتی تو میں کہیں کا نہ رہتا، اس لیے مجھے اپنے دل و دماغ کو فریش کرنا پڑتا۔ مگر جس کے دل و دماغ میں اتنے اوہام ڈیرا جما لے وہ کیسے بھلا ٹھیک ہو سکتا تھا؟ مجبوراً میں نے بیماری کا بہانہ کر کے 2 ہفتے کی چھٹی لے لی۔ انہی دنوں میں نے نوٹ کیا کہ عالیہ کچھ پریشان اور بیزاری دکھ رہی تھی۔ کبھی کبھی مجھے محسوس ہوتا کہ وہ رات کو کمرے سے نکل جایا کرتی تھی، اور جب میں اٹھ کر اسے پورے گھر میں ڈھونڈتا تو کہیں نہ ملتی۔ مجبوراً جیسے ہی میں کمرے میں آتا تو وہ بیڈ پر سو رہی ہوتی۔ ایک رات میں نے اسے جگایا۔ عالیہ، کہاں گئی تھی تم؟ تب وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی۔ نادر، آپ کو دکھائی نہیں دیتا؟ میں تو سو رہی تھی، بلکہ باہر سے تو آپ آ رہے ہیں شاید۔ وہ الٹے مجھے شک بری نظروں سے دیکھنے لگی۔ اس کی بات پہ میں خاموش ہو گیا اور کوئی جواب دیے بنا اپنی جگہ پر لیٹ گیا۔ ہو سکتا ہے میں نے کوئی خواب دیکھا تھا۔ اس دن کے بعد سے عالیہ اکھڑی اکھڑی سی رہنے لگی تھی۔ میں نے بہت بار پوچھا کہ کیا پریشانی ہے، تو وہ عجیب نظروں سے مجھے دیکھا کرتی اور کہتی، کیا ہو گیا ہے آپ کو نادر؟ مجھے آپ کی دماغی حالت کچھ ٹھیک نہیں لگتی۔ اس کے اس طرح دیکھنے پر میں اپنا سر پکڑ لیتا تھا۔ وہ ٹھیک تو کہہ رہی تھی، میں آج کل الٹی سیدھی باتیں ہی تو کرتا رہتا تھا، لیکن اب کی بار میں نے سوچ لیا تھا کہ اس معاملے کو حل کرنا ہی پڑے گا۔ اور جیسے ہی عالیہ کو میکے چھوڑ کر واپس آیا تو حسب معمول وہی جامنی رنگ کا جوڑا خرم کے گھر چھت پر ٹنگا ہوا ملا۔ میں کچھ سوچ کر اندر گیا اور سیدھا سیڑھیاں چڑھتے ہوئے چھت پر پہنچا۔ میری اور خرم کی چھت بالکل ملی ہوئی تھی۔ میں نے چاروں طرف دیکھنے کے بعد اس کی چھت پھلانگی اور تار پر ٹنگے کپڑوں کو ہاتھ لگا کر دیکھا۔ وہ تازہ تازہ دھلے ہوئے تھے، ان میں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ میں نے قمیض کے دامن کو بیچ میں سے پھاڑ ڈالا اور نفرت سے ان کپڑوں کو دیکھنے لگا۔ انہوں نے میری زندگی عذاب کرتی تھی۔
میرے تن بدن میں آگ لگی ہوئی تھی۔ میں جیسے آیا تھا ویسے ہی واپس چلا گیا اور دوبارہ اپنے سسرال کی طرف کار دھڑائی۔ آج مجھے سچ کا پتہ لگانا تھا اور آج دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جانے والا تھا۔ میں نے تیز رفتاری سے کار چلائی تھی اور جیسے ہی دروازہ کھٹکھٹایا تو عالیہ نے ہی دروازہ کھولا اور مجھے دیکھ کر حیران نہیں ہوئی تھی، کیونکہ میں ہمیشہ ہی واپس آ جایا کرتا تھا، مگر اسے دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ اس کی قمیض کا دامن بیچ میں سے پھٹا ہوا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے میں نے پھاڑا تھا۔ یہ سب دیکھ کر ہی مجھے اتنا تیز آیا کہ میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا اور بنا سوچے سمجھے عالیہ کے گال پر زور کا تھپڑ دے مارا۔ وہ اس حملے کے لیے تیار نہیں تھی اور چکرا کر گر پڑی اور زور زور سے چلا کر سب کو بلانے لگی۔ امی، بھائی، ابو، اس کے اس طرح چلانے پر سب اکٹھے ہوئے تھے اور مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا، چلو میرے ساتھ۔ میں بھی چلایا۔ کیا ہو گیا بیٹا، آپ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ میری ساس سسر حیران و پریشان بیچ میں آ گئے اور پوچھنے لگے۔ میری سانس پھول گئی تھی۔ آپ یہ سب اپنی بیٹی سے کیوں نہیں پوچھتے؟ کس کو بیوقوف بنا رہی ہے یہ؟ میں اس کی طرف اشارہ کر کے ان کو بتانے لگا۔ مگر بیٹا، اس نے کیا کیا ہے؟ میرے سسر نے میرا ہاتھ تھام کر نرمی سے پوچھا۔ انکل، اس سے پوچھیں اس کی قمیض کیسے پھٹی ہے؟ میں نے اپنے تنفس پر قابو پاتے ہوئے بمشکل کہا۔ میری بات پہ وہ سب چونک کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، لیکن اس کی قمیض تو ابھی ابھی گیٹ سے اندر آتے ہوئے دروازے پر لگی کیل میں پھنس کر پھٹی ہے بیٹا۔ وہ سب یک زبان ہو کر مجھے بتانے لگے اور عالیہ ابھی تک زمین پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، آپ سب لوگ اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اس کے جھوٹ میں اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ میں آپے سے باہر ہو چکا تھا اور عالیہ کو زبردستی گھسیٹتا ہوا وہاں سے لے آیا۔ اس کے والدین التجا کرنے لگے، مگر مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ سارے رستے عالیہ روتی رہی، مگر مجھے اب اس پر ترس نہیں آ رہا تھا۔ گھر پہنچ کر میں نے اسے بالوں سے پکڑا۔ بتاؤ کیا چکر ہے تمہارا خرم کے ساتھ؟ میری بات پر اس کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں نادر؟ وہ چپ ہوئی، لیکن مجھے اب اس کی پرواہ نہیں تھی۔ میں کوئی گرا ہوا بے غیرت انسان نہیں تھا جو آنکھوں دیکھی مکھی نگل لیتا، مگر وہ مسلسل انکار کیے جا رہی تھی۔ میرا غصے سے برا حال تھا۔ میں نے اسے کہا کہ اگر وہ سچ بتا دے گی تو میں اسے کچھ نہیں کہوں گا، بس وہ ایک بار اپنی اس بات مان لے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میری گرگیں پھٹ جائیں گی، اور تبھی اچانک میں نے دیکھا وہاں پولیس پہنچ گئی تھی اور ایک لیڈی کانسٹیبل نے آتے ہی عالیہ کو میرے ہاتھوں سے چھڑایا اور اسے صوفے پر بٹھا کر اس کا بیان لینے لگی، جبکہ مجھے ہتھ کڑی پہنا دی گئی۔ یہ سب کیا ہے؟ میں چلایا۔ یہ تو بیٹا آپ کو تھانے چل کے پتہ چلے گا۔ وہ ایس ایچ او ہنسنے لگا اور مجھے گھسیٹتا ہوا پولیس کی گاڑی میں ڈال دیا، جبکہ جاتے وقت میرے کانوں میں عالیہ کی آواز مسلسل گونجتی جا رہی تھی۔ یہ میرا شوہر پاگل ہے، پہلے دن سے ہی اس پر پاگل پن کے دورے پڑتے آ رہے ہیں، یہ عالیہ پولیس کو بتاتے جا رہی تھی، اور مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ جسے میں نے دل و جان سے چاہا تھا، وہ کیا کہہ رہی تھی؟ آج دوسرا دن تھا، میں لاک اپ میں تھا اور عالیہ نے میری خبر تک نہ لی تھی، اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا جو کچھ اس نے پولیس کو بتایا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ میں ایک نفسیاتی مریض ہوں اور مجھے دورے پڑتے ہیں، تب میں اس پر ظلم کرتا رہتا ہوں۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نے کبھی یہ بات اپنے والدین کو نہیں بتائی تھی، مگر اس دن انہوں نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیا تھا۔ لیکن جو سب سے زیادہ دھچکے والی بات تھی وہ یہ تھی کہ اس رات پولیس کو خرم نے کال کی تھی، جو میرا پڑوسی تھا اور جس کی وجہ سے یہ سارا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ مجھ پر حیرت کے وار پر وار ہو رہے تھے۔ یہ سب کیا تھا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ عالیہ نے مجھ پر کیس کروا دیا تھا اور نہ جانے کیا کیا الزامات لگائے تھے مجھ پر۔ میرے والدین بھرپور کوشش میں لگے ہوئے تھے، لیکن میری ضمانت نہیں ہو پا رہی تھی۔ کیس کے مطابق میرا میڈیکل چیک اپ ہونا تھا اور رپورٹ کے بعد ہی میری ضمانت ہو سکتی تھی، اور 2 دن بعد جب سائیکاٹرسٹ نے مجھ سے سوالات کیے تو میں نے ان کو سارا قصہ سنا دیا، جسے سن کر وہ بھی مجھے ایسی نظروں سے دیکھنے لگی جیسے میں کوئی پاگل ہوں۔ ان کے اس طرح دیکھنے پر مجھے اچانک غصہ آ گیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں پاگل ہوں؟ میں نے تیش میں آ کر پوچھا تو وہ مجھے سمجھانے لگا۔ دیکھیں مسٹر نادر، آپ جو قصہ بیان کر رہے ہیں وہ ناممکن سی بات ہے۔ اتفاق 1-2 بار ہو سکتا ہے، لیکن بار بار نہیں۔ وہ تحمل سے کہتا جا رہا تھا، جبکہ میرا تنفس بڑھنے لگا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، یہی تو میں سمجھا رہا ہوں کہ وہ اتفاق نہیں تھا، میں اب آپے سے باہر ہوتا جا رہا تھا، اور وہ ڈاکٹر نے میری ہاں میں ہاں ملا کر مجھے خاموش کروا دیا، جبکہ اپنی رپورٹ میں انہوں نے مجھے ایک نفسیاتی مریض لکھ دیا، جس کے نتیجے میں حاجی صاحب نے مجھے 2 ماہ تک مینٹل ہاسپٹل بھیج دیا۔
میں چیختا رہا، چلاتا رہا کہ میں پاگل نہیں ہوں، مگر وہاں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ سب مجھے رحم بھری نظروں سے دیکھے جا رہے تھے۔ ہاسپٹل میں مجھے ہر جگہ یہی سننا پڑا، بیچارہ کتنا خوش شکل نوجوان ہے، دیکھو نہ جانے کیا صدمہ لگا کہ اپنے ہوش کھو بیٹھا ہے۔ ایک نرس نے مجھے دیکھ کر دوسری سے کہا، جبکہ میں واقعی میں پاگلوں کی طرح بت بنا بیٹھا تھا۔ ان 2 ماہ میں جو کچھ میرے ساتھ ہو چکا تھا وہ سب میری سمجھ سے بالاتر تھا۔ شاید میں واقعی میں پاگل ہو چکا تھا۔ مجھے پاگل خانے میں 1 ہفتہ ہو چکا تھا جب مجھ سے کوئی ملنے آیا۔ میں ملاقات والی جگہ پر پہنچا تو وہاں خرم اور عالیہ کو دیکھ کر مجھے دھچکا لگا۔ تم دونوں ساتھ میں؟ میں بس اتنا ہی کہہ سکا تھا۔ ہاں نادر، ہم دونوں ساتھ میں اس لیے آئے ہیں کہ تمہیں تمہارا قصور بتا سکیں۔ وہ مسکرایا۔ تمہیں تانیہ یاد ہے؟ اچانک اس نے پوچھا۔ کون تانیہ؟ میں نے حیرت سے کہا۔ ہاں تمہیں کیسے یاد ہوگی بھلا، کیونکہ تم نے کالج سے لے کر یونیورسٹی تک نہ جانے کتنی لڑکیوں سے معاشقے لڑائے ہوں گے، جن میں ایک لڑکی تانیہ بھی تھی جو کہ میری چھوٹی بہن تھی۔ وہ دوسری لڑکیوں سے بہت الگ تھی، بہت حساس تھی۔ وہ تمہارے ٹائم پاس کو سچی محبت سمجھ بیٹھی تھی، اور جب تم نے اس سے شادی کرنے سے انکار کر دیا کہ تم اسے صرف اپنا دوست سمجھتے تھے اور کچھ نہیں، تب اس معصوم لڑکی نے اپنی جان دینے کی کوشش کی تھی، چھت سے کود کر، جس کے نتیجے میں وہ بچ گئی تھی، مگر ہمیشہ کے لیے معذور ہوگی، اور اب تک وہ بستر پر صرف دواؤں کے ذریعے زندہ ہے۔ میں جب بھی اپنی بہن کو اس حالت میں دیکھتا ہوں مجھے اس شخص سے سخت نفرت محسوس ہوتی تھی۔ پھر ایک دن مجھے تانیہ کی ڈائری مل گئی جس میں اس نے تمہارے بارے میں سب کچھ لکھا تھا، اور اسی دن میں نے تم سے بدلہ لینے کی ٹھان لی تھی۔ میں تمہیں برباد کر دینا چاہتا تھا۔ سب سے پہلے تو میں نے تمہارے گھر کے ساتھ والا گھر خرید لیا۔ عالیہ جو میرے ہی آفس میں کام کرتی تھی، اس کی چھوٹی سی جاب تھی، بمشکل اس کے گھر کا خرچ چلتا تھا، مگر وہ بہت حسین تھی، اس لیے میں نے عالیہ کو بھاری رقم کے عوض یہ سب ناٹی کرنے کا کہا تھا، اور میری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ تم نے عالیہ کو پہلی ہی نظر میں پسند کر لیا۔ مجھے علم تھا کہ تم عالیہ جیسی حسین لڑکی کو کبھی اگنور نہیں کر سکتے، اور تم نے شادی کر لی عالیہ سے، اور پھر میں نے اپنا جو پلان ترتیب دیا تھا اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ پہلے تو تم نے کئی دن تک میرے گھر کی طرف نہیں دیکھا، مگر ایک دن تمہاری بھٹکی ہوئی نظر میری چھت پر پڑ گئی، جو کہ تمہاری بربادی کا سبب بنی۔ اور یہی نہیں، میں نے عالیہ کو کچھ ایسی میڈیسن بھی دی تھی جس سے تم بات بات پر اپنا ہوش کھو بیٹھو اور طیش میں آ جایا کرو، تاکہ سب تمہیں پاگل سمجھیں۔ یہ سب بتاتے ہوئے وہ بہت خوش لگ رہا تھا، اس کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ تھی، جبکہ عالیہ خاموش کھڑی تھی۔ مجھے آہستہ آہستہ سب یاد آنے لگا تھا۔ اب مجھے غصہ نہیں آیا کرتا تھا، کیونکہ میں ایک نرم مزاج کا بندہ تھا، اور وہ سب خرم کی دی ہوئی میڈیسن کا کمال تھا، جبکہ یہاں مجھے پرسکون رہنے کی دوائی دی جاتی تھی۔ اب مجھ پہ پاگل پن کے دورے نہیں پڑا کرتے تھے، اور آج بھی میں اپنے مکمل ہوش و حواس میں تھا۔ خرم، میں نے بمشکل اپنے لب کھولے۔ تانیہ کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کا مجھے بہت افسوس ہے، مگر تم نے بہت بڑی بھول کر دی ہے۔ میں اور تانیہ کلاس فیلوز تھے، لیکن تانیہ جس نادر کو چاہتی تھی وہ ہم میں سے سینئر تھا۔ میری تو تانیہ سے کبھی ہیلو ہائی بھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ ہر وقت فائنل ایئر کے نادر کے ساتھ دکھائی دیا کرتی تھی، جو انتہائی اوباش قسم کا امیر زادہ تھا، اور روز ایک نئی لڑکی کو پھانسا کرتا تھا۔ مجھے کچھ علم نہیں تھا کہ تانیہ نے کیوں یونیورسٹی آنا چھوڑ دیا تھا، مجھے بس اپنی تعلیم سے مطلب تھا۔ اور جب تم نے تانیہ کی ڈائری میں نادر کا نام لکھا دیکھا، اور بدقسمتی سے اس کے کلاس فیلوز میں جو نادر تھا وہ میں تھا، اور تم نے بس اس کی کلاس فیلوز میں مجھے دیکھ کر سمجھ لیا کہ میں ہی وہ نادر ہوں، اور آگے میری زندگی برباد کر دی۔ کم از کم ایک بار کسی سے پوچھ تو لیتے کہ تانیہ کے ساتھ کون ہوتا تھا۔ صدمے اور تکلیف سے میرا برا حال تھا۔ مجھے اس جرم کی سزا ملی تھی جو میں نے کیا ہی نہ تھا۔ میری کہانی سن کر خرم اور عالیہ صدمے میں آ چکے تھے۔ ان دونوں کے چہرے دیکھنے لائق تھے، جبکہ میں مطمئن تھا کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ اس دن تو وہ دونوں چلے گئے، اور 2 دن بعد مجھے رہائی مل گئی تھی۔ خرم نے اپنا جرم قبول کر لیا تھا، اور عالیہ نے بھی۔ جب مجھے علم ہوا تو میں نے جلدی ہی اپنے وکیل سے بات کی اور ان دونوں کو معاف کر دیا۔ میں جانتا تھا کہ انہوں نے جرم کیا تھا، مگر عالیہ نے غربت سے تنگ آ کر یہ آفر قبول کی تھی۔ اس کے بیمار والدین کی دوائیاں اور گھر کے اخراجات وہ پورے نہ کر پا رہی تھی، اور خرم نے بدلے کی آگ میں یہ سب کیا تھا۔ میں اپنے گھر واپس آ چکا تھا، لیکن مجھے شدید حیرت کا جھٹکا لگا جب میں نے وہاں عالیہ کو اپنا منتظر پایا۔ عالیہ، تم یہاں؟ ہاں نادر، میں آپ کی گنہگار ہوں، مجھے معاف کر دیں، اور اگر تھوڑی سی بھی جگہ ہے آپ کے دل میں
میرے لیے تو مجھے اپنی زندگی سے نہ نکالیں، مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ نادر، آپ جیسا انسان آج تک میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ میں آپ کو ہرگز کھونا نہیں چاہتی۔ وہ سسکتے ہوئے میرے قدموں میں گر گئی تھی۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ میں لاکھ اس سے نفرت کرنے کی کوشش کرتا، مگر یہ دل اس کے ایک آنسو پر پگھل چکا تھا۔ وہ اب بھی میری منقوہہ تھی۔ میں نے اسے شانوں سے تھام کر اٹھایا اور اس کے آنسو پونچھے۔ اگر تم واقعی میں اپنے کیے پر شرمسار ہو تو عالیہ، میں تمہیں معاف کرتا ہوں، مگر یہ یاد رکھنا کہ میں بھی انسان ہوں، بار بار معافی شاید نہ دے سکوں۔ میری بات پر وہ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے دل میں سوچا یہ ندامت کے آنسو ہے، اس کا مطلب عالیہ کو واقعی مجھ سے محبت ہو گئی تھی۔ میں رب العالمین کا شکر ادا کیا جس نے مجھے میرا مان مرتبہ واپس دلایا تھا، ورنہ ایک غلط فہمی کی بنیاد پر میری زندگی تباہ ہونے جا رہی تھی۔ اس لیے سیانے کہتے ہیں کہ کوئی بھی فعل سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔